सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मैं नन्ना मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मैं एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अब आलिया को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है बस बहुत हो गया माया, बहुत सता लिया आपने मुझे। जब से मम्मा आई है ना, आप तो मुझे भाव ही नहीं दे रही। बस बेटा बस, अब मैं दिखाती हूँ जेलिस कैसे फील किया जाता है। मुझे सता रही थी ना, अब मैं बताती हूँ कैसे किसी को सताया जाता है। और ऐसे सोच के वो कहीं चली जाती है। वहाँ पे दूसरी तरफ सुहाना वो जल्दी से पापा से परमिशन लेने के बाद अपना सामान उठाती है और बस घर से निकलने लगती है। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि अरे बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। पर सुहाना को इतनी जल्दी होती है ना कि वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है, बस सामान गाड़ी में डालती है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके घर से निकल जाती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद फाइनली वो सोनू के घर के बाहर पहुंच जाती है और वहाँ सोनू चेंज कर रहा होता है। जैसे ही डोर बेल बजती है, पहले तो सोनू सोचता है कि शायद सुहाना हो गया, फिर वो सोचता है कि अरे नहीं यार वो कैसे आ सकती है। हाँ, लड़कियों को तो रेडी होने में बहुत टाइम लग जाता है और उस बेचारी को तो पैकिंग भी करनी थी। कोई और होगा पर इस टाइम कौन आ सकता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। ऐसे बोल के वो रेडी हो रहा था कि तभी मेड दरवाज़ा खोलती है। वो सामने सुहाना को देखती हैं तो वो पूछती हैं कि आप कौन हो और किससे मिलना है आपको। तो वो बोलती है कि मैं सोनू से मिलने के आई हूँ, वो घर है ना। तो वो बोलती है हाँ साहब तो घर है, पर आप। तो बोलते हैं मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के तो बेचारी मेड को भी यकीन नहीं आया था। वो कहती है कि अरे सोनू बाबू तो इतने मासूम से लगते हैं, उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। वो यही सोच ही रही थी कि तभी सुहाना बोलती है कि क्या हुआ, अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे? बोलती अरे नहीं नहीं सॉरी मैम, आप अंदर आइए ना। तो उसे अंदर ले आती है। तभी सुहाना बोलती है कि एक्चुअली मेरा सामान ना गाड़ी में ही पड़ा है, क्या आप किसी को भेज के उठवा सकती हैं? तो बोलती है हाँ हाँ मैं उठवाती हूँ। तो सुहाना बोलती है कि सोनू कहाँ है? तो वो बोलते हैं वो तो अपने रूम में है ना, मैं पहले उन्हें बता के आती हूँ कि आप आई हैं। सुहाना बोलती है हाँ ठीक है। तो सुहाना उधर नीचे ही वेट करने लगती है और मेड ऊपर सोनू के रूम में पहुंच जाती है। वो रूम नॉक करते हुए कहते हैं कि सोनू बाबा आप रूम में हैं? सोनू बोलते हैं हाँ क्या हुआ, कौन आया था? तो मेड बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड आई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है सोनू बाबा? आपने तो कभी बताया नहीं। सोनू भी थोड़ा पैनिक करने लगता है कि तो व्हाट, वो इतनी जल्दी आ गई, कहाँ है वो? तो बोलते वो तो नीचे बैठी है। सोनू बोलते अरे नीचे क्यों बिठाया, जल्दी से उसे रूम में भेजो, इससे पहले कि उन्हें मोम देख लें। बोलते हाँ ठीक है मैं अभी भेजती हूँ। तो मेड नीचे चली जाती है और सोनू जल्दबाजी में बटन लगाने लगता है तो उसके शर्ट के बटन ना टेढ़े मेढ़े से लग जाते हैं। और वहाँ मेड जो है वो सुहाना को बोलती है कि आपको ना सोनू बाबा ऊपर रूम में बुला रहे हैं। और ऐसे ही वो सुहाना को अपने साथ रूम तक लेके आती है और कहती है ये रहा सोनू बाबा का रूम। और ऐसे बोल के वो नीचे जाने लगती है। तभी सोनू की जो स्टेप मॉम थी ना वो अपने रूम से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि कौन आया था, हाँ जिसे बेल देने की भी तमीज़ नहीं, इतनी ज़ोर से बेल कौन देता है? तभी मेड बोलती है कि वो सोनू बाबा की गर्लफ्रेंड आई है। तो सोनू की स्टेप मॉम बोलती है व्हाट, सोनू की गर्लफ्रेंड, वो यहाँ क्या कर रही है? कहती पता नहीं, वो तो अपने साथ सामान भी लाई है, शायद यहीं रहने के लिए आई है। ये सुनते ही सोनू के स्टेप मॉम की तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सीधा सोनू के रूम की तरफ बढ़ती है। वहाँ सुहाना रूम में थी और वो सोनू की शर्ट की तरफ देख के हंसती है, कहती बच्चे हो क्या, तुम्हें तो शर्ट के बटन भी लगाने नहीं आते, लो मैं ठीक कर देती हूँ। तो सोनू पीछे हो जाता है, कहते नहीं इट्स ओके मैं कर लूँगी। तो सुहाना हंसते हुए बस सोनू को देख रही थी। सोनू इतना ज़्यादा मतलब घबराया हुआ था, नर्वस था कि उसकी शर्ट के बटन ना सही होने उसे और गलत लगाया जाता। और सुहाना बहुत हंस रही थी उसकी इस हरकत पे कि तभी सुहाना ना पीछे मिरर से देखती है कि सोनू की मम्मा इन दोनों को छुपके छुपके देख रही हूँ। तभी सुहाना धीरे धीरे सोनू के करीब जाने लगती है। सोनू पूछता है कि क्या कर रही हो, पर सुहाना कोई जवाब नहीं देती। वो उसके शर्ट के बटन्स को ऐसे अपने हाथों में ले लेती है और उसको यूँ पीछे से दीवार से लगा के उसके बहुत करीब आ जाती है। सोनू एक बार फिर से पूछता है सुहाना क्या कर रही हो ये सब? सुहाना तुरंत सोनू के लिप्स पे हाथ रखती है और कहती तुम्हारी स्टेप मॉम हम दोनों को चुपके चुपके से देख रही है। तो सुहाना कैसे बोलते ही सोनू देखता है और वो देखते हुए उसकी स्टेप मॉम तो सच में वहाँ खड़ी है। तभी सुहाना बोलती है बस तुम शांत रहो, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। तो सोनू एकदम शांत हो जाता है और सुहाना जो है वो सोनू के लिप से हाथ हटा के ऐसे धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ लेके आते हैं। सुहाना जैसे ही ऐसे हाथ लेके आते हैं ना, सोनू की दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती हैं। सुहाना हाथ को धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन्स की तरफ लेके जाती है और उसके शर्ट के बटन सारे खोल देती है। सोनू थोड़ा शर्माने लगता है तो सुहाना उसे बोलती है क्या कर रही हो, सीधे रहो ना, वो देख रही है हमें। तो सोनू बेचारा सीधा खड़ा हुआ था और ये सब देख के तो सुहाना
کہ یہ حرکتیں دیکھ کے سہانا کو سونو کے اتنے قریب دیکھ کے نا، سونو کی موم کی تو بہت ہی زیادہ مطلب بہن بجی ہوتی ہے، انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، ان کے تن من میں نا مانو آگ سی لگ رہی ہو۔ اور سہانا بھی تو یہی چاہتی تھی، وہ سارے بٹن کھول کے نا اس کی شرٹ کے اندر یوں ہلکا ہلکا ہاتھ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ٹیز کرتی ہے۔ سہانا کی یہ حرکت سے تو سونو کی پوری طرح سے بینڈ بج چکی تھی، پر وہ بیچارہ مرتا جیتا کیا نہ کرتا، چپ چاپ کھڑا ہی تھا۔ اور سونو جو ہے چپ چاپ کھڑا ہو کے اپنی اسٹیپ موم کی طرف دیکھ رہا تھا، من میں یہی وش کر رہا تھا، ارے یار پلیز چلی جاؤ نا، میری بینڈ بجی پڑی ہے یہاں پہ۔ اور سہانا جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے بدن کو یوں چھوتے ہوئے اس کے شرٹ کے بٹن لگانے لگتی ہے۔ سونو کی تو پوری طرح سے بینڈ بج چکی تھی، اور وہاں پہ سونو کی اسٹیپ موم کا بھی بہت برا حال تھا، ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا، بہت جیلیسی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، وہ تو بیچارے سونو کے ہاتھ دھو کے ہی پیچھے پڑ چکی تھی۔ اور یہ سب حرکتوں کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، سونو دیکھتا ہے کہ اس کی اسٹیپ موم چلی گئی ہیں، تو وہ سہانا کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑتا ہے اور اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلی گئی ہیں وہ، اور ایسے بول کے خود سے بٹن لگانے لگتا ہے۔ سہانا سونو کی حالت دیکھ کے تھوڑا ہنستی ہے، اور سائڈ میں پڑا ہوا پانی جو ہے وہ سونو کو آفر کرتی ہے، پر سونو کہتا ہے نو آئی ایم فائن، مجھے اس کی نیڈ نہیں ہے۔ تو سہانا کہتی آئی تھنک تمہیں اس کی سب سے زیادہ نیڈ ہے۔ سونو بولتا ہے واٹ؟ سہانا ہنستے ہوئے کہتی نہیں کچھ نہیں۔ سہانا ایسے ہی سونو کے بیڈ پہ بیٹھتی ہے اور اپنا موبائل یوز کرنے لگتی ہے۔ سونو ایسے سہانا کو دیکھتا ہے اور پھر واش روم کی طرف باہر جاتا ہے، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، وہ خود کو سمجھاتا ہے، تھوڑا اسمائل کرتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے، اور وہ سہانے سے پوچھتا ہے کہ کیا کھاؤ گی تم؟ سہانا بولتی نہیں کچھ نہیں، میں تو بریک فاسٹ کر کے آئی ہوں۔ سونو ایک بار پھر سے پوچھتا ہے آر یو شیور؟ تم سچ میں بریک فاسٹ کر کے آئی ہو نا؟ اتنی جلدی تم آ گئی، مجھے تو لگا تھا تمہیں بہت ٹائم لگے گا۔ سہانا بولتی بہت جلدی آ گئی نا، کہو تو چلی جاتی ہوں۔ سونو بولتا ہے ارے نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی بول رہا تھا، اچھا بتاؤ نا کیا کھاؤ گی؟ سہانا بولتی میں نے بولا نا میں بریک فاسٹ کر کے آئی ہوں، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ تو سونو بولتے اچھا بابا ٹھیک ہے، کچھ مت کھاؤ پر منہ تو خراب مت کرو اپنا۔ تو سونو بھی سہانا کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہاں عالیہ بیچاری کافی دیر سے سوچ رہی تھی وہ ایسا کیا کرے کہ مایا کو جیلیسی فیل ہو، پر اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ سوچتے کیوں نہ گوگل بابا سے ہی ہیلپ لی جائے، ایسے سوچ کے وہ گوگل پہ سرچ کرتی ہے کہ اپنی جی ایف کو جیلیسی فیل کیسے کروائیں، اور ویٹ کرنے لگتا ہے کہ کیا آئے گا سامنے، کیونکہ نیٹ کی سپیڈ کافی زیادہ سلو تھی تو کافی ٹائم لگ رہا تھا۔ فائنلی اب اس کی سرچ میں سامنے آ چکا تھا، پہلا پوائنٹ تھا کہ کمپلیمنٹ ادر وومنس فرنٹ آف یور جی ایف۔ ہائے یہ پڑھتے ہیں تو اس کے بینڈ بج جاتی ہے کہ ایسا کیا نا میں تو میری جان لے لے گی۔ اور سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ مینشن اباؤٹ یور ایکس، اور کہتی ارے یار میری تو کوئی ایکس ہی نہیں ہے، جو ہے میری جان ہی ہے، یہ تو پوائنٹ خراب ہے میرے لیے۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ اپنے ایکس کی دی ہوئی چیزیں جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے سامنے یوز کرو، کہتی ارے یار ایکس ہوں گی تو اس کی کوئی چیزیں ہوں گی نا، یہ بھی بیکار ہے۔ لگتا ہے کہ گوگل بابا آج کل سو رہا ہے، میرے مطلب کا یہاں کچھ نہیں، کیا کروں کیا کروں۔ تو ایسے ہی آگے اور پڑھتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں لائک جیسے ویل ڈریس اپ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ، یہ تو میں ہمیشہ ہی ہوتی ہوں، کچھ نیا ہے ہی نہیں، گوگل بابا اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے آپ کو۔ ایسے بول کے اپنا سر پکڑ لیے تھے کیونکہ اس بیچاری غریب کو نہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر ایسے ہی بیٹھنے کے بعد عالیہ بولتی ہے کہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ اسٹیپ تو مجھے لینا ہی پڑے گا، چلو پہلے ویل ڈریس ہو جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کمپلیمنٹ کس کو کرنا ہے جس سے میری جان کو تھوڑی سی پر جیلیسی تو فیل ہو۔ ایسے سوچ کے عالیہ سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے، یعنی امایا کے گھر چلی جاتی ہے جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے، اور وہاں جا کے وہ اچھے سے ڈریس اپ ہوتی ہے اور فل اپنی سیکسی لک بنا کے نا وہ واپس آدی کے گھر آ جاتی ہے۔ امایا جو ہے وہ کچھ کام کر رہی تھی اور اس کی نظر جیسے عالیہ پہ پڑتی ہے او مائی گاڈ بس نظر ہٹنے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ عالیہ بہت ہی زیادہ سندر دکھ رہی تھی۔ امایا تو بس عالیہ کو ہی دیکھتی رہتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالیہ کے پاس آ جاتی ہے، کہتی او مائی گاڈ جان یو آر لوکنگ سو گارجیس، پر ایک بات بتاؤ ابھی چینج کیوں کیا؟ ابھی تو بہت سارا کام ہے نا اور فنکشن بھی بہت لیٹ سٹارٹ ہوگا۔ تو عالیہ بولتی کیوں آپ ویل ڈریس ہو سکتی ہو، میں نہیں ہو سکتی؟ مجھے پتہ ہے آپ چاہتے ہو کہ میں ویل ڈریس نہ ہوں تاکہ کوئی مجھے پسند نہ کر سکے، ہے نا؟ امایا مسکراتے ہوئے کہتی ہے کیا جان کچھ بھی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی اور پسند کرے ایسا کیوں چاہتی ہوں، میں ہوں نا، میں تو آپ کو پسند کرتی ہی ہوں نا، آپ سے بہت سارا پیار کرتی ہوں۔ تو عالیہ بولتی بس بس رہنے دو، آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی کہاں۔ تو مایا سمجھ جاتی ہے عالیہ ٹون مار رہی ہے، تو مایا مسکراتے ہوئے کہتی ارے میری جان میرا سارا وقت صرف آپ کے لیے ہی تو ہے۔ عالیہ بولتی بس بس رہنے دو، جب سے آپ کی ساسو ماں آئی ہے نا
آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں امایاوتی، ارے میری نظروں سے پوچھو جو بس آپ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مایاوتی بس کرو، ہاں مجھے اپنی باتوں میں گھمانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مایاوتی ارے میری باتوں میں نہ آسے، میری اس دل کی باتوں میں آ جاؤ۔ تو ایسے بول کے میں عالیہ کا ہاتھ تھام کے اور اپنے دل پہ رکھ دیا کہ دیکھو کیسے دھک 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 کر رہا ہے، میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ آپ سے نظر ہٹانے کا من نہیں کرتا۔ عالیہ ترنت ہاتھ ہٹا دیا کہ بس بس رہنے دو، اور عالیہ ایسے بول کے نا امایا کے سامنے ایک لڑکی کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے امایا کو تھوڑا غصہ تو آتا ہے، پر وہ کچھ بھی نہیں بولتی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ عالیہ یہ سب صرف اور صرف اسے غصہ اور جیلس فیل کروانے کے لیے کر رہی ہے، اس لیے وہ شانت رہتی ہے اور کچھ ریئیکٹ نہیں کرتی۔ عالیہ جب دیکھتی ہے کہ امایا کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہی تو اسے اور غصہ آ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ اس لڑکی کو دور سے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے او مائی گاڈ یو آر لوکنگ سو گارجیس، اور یہ سن کے نا امایا کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ امایا نے یہی لائن عالیہ کو بولی تھی۔ اور پھر عالیہ ایسے اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ یو آر سو پریٹی، آپ کے بال کتنے سندر ہیں، آپ کا ڈریس کتنا سندر ہے، وہی گوگل بابا کی پوائنٹ پہ عمل کر رہی تھی، کمپلیمنٹ کری تھی کسی اور لڑکی کو اپنے ہی پارٹنر کے سامنے۔ یہ دیکھ کے امایا کو غصہ آ رہا ہوتا ہے پر وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عالیہ صرف اسے جیلس فیل کروانے کے لیے کر رہی ہے، اس لیے امایا زیادہ بھاؤ نہ دیتے ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی امایا وہاں سے جاتی ہے عالیہ اس لڑکی سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے کہ ایسا کیا کروں جس سے امایا غصے سے لال بگولی ہو جائے، خود مجھے آ کے بولے کہ اسے جیلسی ہو رہی ہے، کیا کروں کیا کروں۔ کوئی تو ایسا انسان ہوگا جسے دیکھتے ہی امایا کو آگ لگ جائے۔ میں ایسے سوچ ہی نہیں تھی کہ تبھی اس کے مائنڈ میں ایک انسان کا چہرہ اور نام آتا ہے۔ یہ سوچ کے وہ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے مائنڈ میں پہلے کیوں نہیں آیا، میں اچھے سے جانتی ہوں اسے دیکھ کے تو امایا کبھی کنٹرول کر ہی نہیں پائے گی۔ اور عالیہ ایسے سوچتے ہوئے اپنا موبائل نکالتی ہے اور تھوڑا سیڈ پہ ہو کے کسی کو کال لگا دیتی ہے۔ وہ جس کو بھی کال لگاتی ہے وہ کال اٹھاتے ہی کہتی ہے کہ ارے واہ آج مجھے کیسے یاد کر لیا، اب یہ نہ کہنا کہ غلطی سے کال لگ گئی۔ تو عالیہ مسکراتے ہوئے کہتی ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود ہی آپ کو کال کیا اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ یہ سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو بتاؤ پھر کیا کام ہے۔ مایاوتی ارے ضروری تو نہیں کام ہو تبھی میں آپ کو یاد کروں۔ تو مایا ایسے ہی عالیہ کی طرف دیکھ رہی تھی، عالیہ کسی سے ہنس ہنس کے کال پہ بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کے مایا کو بہت غصہ آتا ہے، مایا کو یہ تو نہیں جانتی تھی عالیہ کس سے بات کر رہی ہے، پر پھر بھی عالیہ کے فیس پہ یہ اسمائل، وہ بھی کسی اور سے بات کرتے ہوئے، یہ دیکھ کے مایا کافی جیلس ہو جاتی ہے، پر پھر بھی وہ اپنے جیلسی پہ کنٹرول کرتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بولتی عالیہ کو، چپ چاپ سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عالیہ اس لڑکی سے بات کرتی ہے اور اسے شادی کے لیے انوائٹ کرتی ہے، پر وہ لڑکی منع کرتی ہے، کہتی ارے نہیں میں کیا کروں گی شادی پہ آ کے۔ تو عالیہ بولتی ارے میں انوائٹ کر رہی ہوں نا آ جاؤ نا۔ تو بولتی ارے نہیں، تو بولتی اچھا چلو ٹھیک ہے مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ بولتی اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گی، تو ایسے بول کے کال ہی رکھ دیتی ہے۔ عالیہ بولتی اب آئے گا مزہ، اب تو بس مجھے شام کا انتظار ہے میری جان، پھر دیکھتی ہوں آپ کے چہرے پہ کیسے 12 نہیں بجتی۔ اور ایسے سوچ کے عالیہ بھی کاموں میں لگ جاتی ہے۔ آج بارات تھی اس لیے بہت سارے کام تھے، بارات کی تیاریاں وغیرہ میں ہر کوئی لگ چکا تھا۔ اور وہاں دوسری طرف سہانا سونو کے ساتھ تھی اور نور اسے بار بار کال کر رہی تھی۔ نور کی بارات تھی اس لیے وہ تھوڑی سی نروس ہو رہی تھی، اسے تھوڑے سے ٹپس چاہیے تھے اس لیے وہ اسے کال کر رہی تھی۔ پر سہانا جو ہے وہ سونو سے باتیں کرنے میں اتنی زیادہ ویست تھی کہ اس کا دھیان ہی نہیں جاتا موبائل کی طرف۔ تبھی سونو بولتا ہے کہ ارے یار اگر ہم ایسے روم میں رہیں گے تو میری ماں کو جلائیں گے کیسے، اف میری اسٹیپ موم کو۔ تو بولتے ارے ارے اٹس اوکے چلو پھر باہر چلتے ہیں، انہیں کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں، انہیں بھی تو آگ لگانی ہے نا۔ ایسے سوچ کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور فل کپل کی طرح اسٹیئر سے نیچے اتر کے آتے ہیں۔ اسٹیپ موم جو ہے وہ نیچے ہی بیٹھی تھی، ان کا اس پہ دھیان جائے اس لیے سونو زور سے کھانسنے لگتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ کھانسی کی آواز ان کے اسٹیپ موم پیچھے کو ہوتے ہیں اور ان دونوں کا ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ نیچے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سچ میں بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، پر وہ شانت بیٹھی رہتی ہیں کیونکہ وہ کچھ سین کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی سہانا کے سامنے۔ خیر یہ دونوں جو ہے اپنی اسٹیپ موم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی چلا دیتے ہیں۔ تبھی سہانا بولتی ہے ارے کیا سونو نیوز چینل لگا رکھا ہے، کوئی مووی یا میوزک چینل لگانا، کچھ رومانٹک سے لگاؤ نا۔
تو سونو بولتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں. تو سونو ایک رومانٹک چینل لگا لیتا ہے جو مطلب سانگس لگا ہوا تھا بہت رومانٹک والا. اس میں کپلس ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو سہانا ایسے سونو کے ہاتھ کو یوں ٹچ کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کیا ہم ایسا ڈانس کریں. سونو مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے میری جان میں آپ کی طرح ڈانس نہیں کر سکتا, جانتی تو ہو مجھ سے یہ ڈانس وانس نہیں ہوتا. سہانا بولتی او کم آن, تم ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہو پر جیسے ہی تم مجھے باہوں میں تھامتے ہو تو تم ایک دم سے مائیکل جیکسن بن جاتے ہو. اٹھو نا پلیز چلو ڈانس کرتے ہیں نا. تو سہانا کی بات سن کے سونو بولتا ہے پہلے یہ بتاؤ یہ مائیکل جیکسن رومانٹک ڈانس کب سے کرنے لگا. سہانا بولتی ٹھیک ہے رومانٹک ڈانس مت کرنا پر کچھ تو ڈانس کر لو میرے لیے پلیز. دیکھو تم میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتے نا تو یہ بھی نہیں ٹالو پلیز نا. سونو کو مجبوری میں ماننا پڑتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور سہانا کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے. سہانا ڈانس کے بہانے سونو کے کافی قریب جا رہی تھی اس کی اسٹیپ مام کو جلانے کے لیے, پر جیسے ہی وہ سونو کے قریب جاتی ہے سہانا کے من میں جو سونو کے لیے فیلنگس تھی نا وہ ایک بار پھر سے جاگنے لگتی ہیں. اور سہانا کچھ بھی ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی, وہ سچ میں سونو کے قریب جا رہی تھی, اس سے لپٹ رہی تھی, اس سے ڈانس کر رہی تھی اور اس کی باہوں میں ایک دم سے کھو سی گئی تھی. وہ اس کے شولڈر پہ یوں سر رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سا یوں ڈانس کرنے لگتی ہے. سونو بھی اپنی اسٹیپ موم کی وجہ سے ہی مطلب سہانا کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا, پر جب اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا جیسے سہانا نے اس کے شولڈر پہ سر رکھا تھا تو سونو کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. سونو کو بھی ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا اور وہ بھی سہانا کو یوں ٹائٹلی ہگ کر لیتا ہے اور بس اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سا جھومنے لگتا ہے. یہ سب دیکھ کے سونو کی مما کو بہت غصہ آتا ہے. تھی انف, تم دونوں کو کوئی شرم ورم ہے کہ نہیں. مانا میں تمہاری اسٹیپ موم ہوں پر تم میرے سامنے یہ کیسی بےہودہ حرکتیں کر رہے ہو. بتاؤں تمہارے ڈیڈ کو یہ سب کیا چل رہا ہے اور یہ لڑکی اس گھر میں کیا کر رہی ہے. تبھی سہانا یوں پیچھے ہوتی ہے اور وہ سونو کا ہاتھ تھام کے کہتی ہے کہ ہاں ہاں بتائیں بتائیں, ہم بھی بتا دیتے ہیں نا انہیں کہ ان کے پیچھے آپ کیا کیا کرتی ہیں میرے سونو کے ساتھ. تو اس کی اسٹیپ مام بولتی واٹ, کیا بولا تم نے اسے, کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ. تو وہ ڈر جاتی ہیں کہ کہیں سونو نے اسے بتا تو نہیں دیا کہ میں سونو کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. تبھی سہانا بولتی ہے یہی کہ آپ اسے ڈانٹتی ہیں, آپ اسے پیٹتی ہیں, اسے دھمکاتی ہیں اور اسے پیسے بھی نہیں دیتی. تو سونو کی اسٹیپ مام بولتی ایسا کچھ نہیں ہے, میں نے آج تک اس کے پیسے بند نہیں کیے, نہ میں نے اسے کبھی ڈانٹا. تو بولتی تو آپ کی بات پہ کون وشواس کرے گا, وہ اپنے بیٹے پہ وشواس کرے گا یا آپ پہ. اور ہاں اگر آپ نے ہمارے بارے میں انہیں بتایا تو ہم بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ انہیں بتا سکتے ہیں. مانا وہ سچ نہیں ہوگا پر وشواس تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کا ہی کرے گا نا. تو ایسے بول کے اسے دھمکانے لگتا ہے. سونو کی موم غصے میں ایسے سونو کو گھورتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. سونو بولتا ہے کہ وہ میرا وشواس کبھی نہیں کریں گے, انہیں مجھ پہ کبھی وشواس تھا ہی نہیں. ان کے لیے ہمیشہ سے ان کی یہ وائف ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی, اپنی بیوی سے زیادہ اور اب ان کے بچے سے بھی زیادہ. تو سہانا سونو کی آنکھوں میں ایک درد سا دیکھتی ہے, وہ اس کے چیکس کو بھی ٹچ کرتی ہے کہ ریلیکس, کسی بھی باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. سونو بولتے کاش یہ سچ ہوتا پر تم میرے ڈیڈ کو اچھے سے جانتی نہیں ہو. سہانا اسے سمجھاتی ہے کہ اٹس اوکے, اب میں یہاں آ گئی ہوں نا تو انہیں بھی جان لوں گی. تم اتنا سوچا مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ایسے بول کے وہ ایک بار پھر سے سونو سے لپٹ جاتی ہے, اسے یوں ہگ کرتی ہے اور دھیرے دھیرے ڈانس کرنے لگتی ہے. اور سونو بھی اس بار اسے نہیں بولتا کہ موم چلی گئی ہیں تو مجھ سے دور ہو جاؤ, وہ بھی اسے یوں ہگ کر کے ہی ہلکا ہلکا یوں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا. یہ دونوں کافی دیر تک ایسے ہی ڈانس کرتے رہتے ہیں اور پھر سونو یوں تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور سہانا ایسے اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گئی. سونو کو لگتا ہے کہ شاید اس کی اسٹیپ موم ابھی بھی دیکھ رہی ہے, اس لیے وہ یوں سہانا کو حگ کر لیتا ہے اور سہانا کو اپنی گود میں ہی بیٹھے رہنے دیتا ہے, جبکہ وہاں پہ کوئی تھا بھی نہیں. سہانا بس سونو کے قریب رہنا چاہتی تھی اور یہ دونوں کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر سونو بولتا ہے کیا وہ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں. سہانا بولتی وٹ, کون. سونو بولتی ارے میری اسٹیپ موم. تو سہانا مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھتی ہے کہتی نہیں وہ چلی گئی ہیں. تو سونو بولتا ہے پھر ہٹو نا, میرا دم گھٹ رہا ہے. سہانا مسکراتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے اور تبھی اس کی نظر اس کے موبائل پہ جاتی ہے. وہ کہتی ہے او شٹ, 100 سے زیادہ مس کال, یہ لڑکی آج میری جان لے لے گی. اور ایسے بول کے ترنت سے کال بیک کرتی ہے. نور بہت زیادہ غصہ تھی اور کہتے تو کہاں مر گئی ہے, تو میری بیسٹ فرینڈ ہے کہ دشمن. آج کے دن میں نے بولا تھا صرف میرے ساتھ رہ, پر نہیں, تو آج سے میری کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے, تو میرے لیے مر گئی ہے. اور ایسے گالیاں نکالنے لگتی ہے. سہانا ایسے موبائل تھوڑا سائڈ پہ کرتی ہے اور کان کو یوں کھجلاتے ہوئی تھی اچھا بابا ٹھیک ہے, ایم سوری, میں نکل رہی ہوں, میں راستے میں ہوں, میں بس پہنچنے والی ہوں, تو بتانا تو ہے کہاں. تو نور کہتی جھوٹ مت بول, مجھے پتا ہے تو ابھی تک گھر سے بھی نہیں نکلی. سونو دیکھتا ہے کہتے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. سہانا بولتی چپ 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 پلیز بولو مت. تو سہانا بولتی ہاں ہاں بابا, ارے میرا جوتا کہاں گیا, ارے میں نکل رہی ہوں نا یار, تو کال تو کٹ کر, میں بس 2 منٹ میں پہنچی.
ایسے بول کے کال کٹ کر دے رہی تھی. باپ رے باپ، یہ لڑکی نا آج میرا مرڈر کر دے گی. سونو سن سنو، تمہیں مجھے کہیں پہ ڈراپ کرنا ہوگا ابھی، چلو 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 چلو. سونو بولتا ہے پر کہاں؟ سہانا بولتی ارے یار چلو نا، راستے میں سب کچھ بتا دوں گی. تو سہانا سے سونو کا ہاتھ پکڑتی ہے اور آگے آگے بھاگنے لگتی ہے. اور سہانا کہا تھا ہم کہ سونو پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا. اور یہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر سہانا بولتی ارے جلدی سے چلاؤ پلیز، جلدی سے چلا دو. سہانا جیسے ایسے بولتی ہے. سونو بولتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے. سونو بولتا ہے ارے بتا دو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں. تو بولتے ہیں ہمیں نا جلدی سے نور کے گھر جانا ہے، جلدی چلاؤ میں تمہیں ڈائریکشن بتاتی ہوں. سہانا اسے ڈائریکشن بتاتی ہے اور سونو ڈرائیو کرتا ہے. تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد یہ لوگ فائنلی گھر پہنچ جاتے ہیں. اور سہانا جلدی سے گاڑی سے نیچے اترتی ہے. وہ سونو کو تھینک یو بولتی ہے اور اندر جانے لگتی ہے. سونو بولتا ہے پر میں تمہیں پک اپ کروں، کچھ تو بتاؤ، اور تم تو ڈریس بھی نہیں لائی تو چینج کب کرو گی؟ تو بولتے ارے شٹ یار، مجھے تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ پارلر جانا تھا پر میں تو اپنا ڈریس لانا ہی بھول گئی، شٹ اب کیا کروں؟ سونو بولتا ہے ہاں تو بیگ میں ہی ہوگا نا، میں لے آؤں گا، تم مجھے بتا دو. سہانا بولتی تم کیسے لاؤ گے؟ اتنی ساری چیزیں ہوں گی اور وہ دونوں بیگوں میں الگ الگ پڑی ہوں گی، تم سے نہیں ہوگا. سونو بولتے ایک کام کرو، تم مجھے ایک وائس میسج کر دینا جس میں ایک ایک چیز ایکسپلین کر دینا کہاں پڑی ہے، میں لے آؤں گا، پکا لے آؤں گا، کچھ گڑبڑ نہیں کروں گا. تو سہانا بولتی اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، تم نے سچ میں مجھے بچا لیا. اور ایسے بول کے وہاں سے بھاگ کے اندر جاتی ہے. جیسے وہ روم کے اندر جاتی ہے نا، نور اسے نا پلو اٹھا کے مارتی ہے کہ نکل جاؤ اب آ رہی ہو تم. ہاں اور خود کو میرا بیسٹ فرینڈ بولتی ہو. سہانا بولتی ارے میری جان ایم سوری ایم سوری ایم سوری، میں کہیں بہت برا پھنس گئی تھی، ایم ریئلی سوری. آ گئی نا میں تیرے پاس. ایسے اس کے پاس آتی ہے، اسے ہگ کرتی ہے، اسے کس کرتی ہے کہ اچھا بتا نا اتنے غصے میں کیوں ہے؟ نور بولتی ارے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے صحیح ڈیسیژن لیا نا، میری شادی کی عمر تو تھی نا، میں کچھ زیادہ جلدی شادی تو نہیں کر رہی ہوں. تو اس پہ سہانا ہنستے ہوئے کہتی ہے جب من پسند انسان سے شادی کر رہے ہو تو یہ نہیں سوچتے جلدی کر رہے ہیں یا پھر لیٹ کر رہے ہیں. تو نور کہتی ہاں وہ تو ہے پر آئی تھنک میں سچ میں شادی میں بہت جلدی کر رہی ہوں. ابھی میری ایج ہی کیا ہے؟ سہانا بولتی ارے کم آن یار، تو 3 سال پہلے تیری شادی ہو جاتی نا تو آج تیرے بچے ہوتے، تیری گود میں کھیل رہے ہوتے. جا یار کوئی جلدی ولدی نہیں کری ہے، تو بالکل صحیح ٹائم پہ کری ہو، زیادہ مت سوچ. پھر مجھے میرا لائف پارٹنر مل گیا نا تو میں بھی تیرے منڈپ میں ہی پھیرے لے لوں گی. تو نور ہنستے ہوئے کہتی تو نا سچ میں پاگل ہے. تو نور پوچھ ہی لیتے تو اتنا لیٹ کیوں آئی؟ تو سہانا بتانا تو چاہتی تھی سونو کے بارے میں، پر وہ بات کو کور کرتی ہے، فل چینج کر دیتی ہے اور کہتی تم میرا نا سوچ، تو نا آدی کے بارے میں سوچ. ہائے بیچارے کتنا مس کر رہے ہوں گے نا تجھے، انہیں کیا پتا کہ کیا آفت ان کے گلے پڑ رہی ہے. نور بولتی تو نا میرے ہاتھ سے پٹ جائے گی. سہانا ایسے سے بہت ڈیز کرتی ہے. اور پھر نور بولتی ہے کہ اچھا سن میں نا جلدی سے شاور لے کے آتی ہوں اور پھر میرا سامان یہ سب پیک کر، ہمیں ابھی پارلر کے لیے نکلنا ہے. سہانا بولتی یار یہ زیادہ جلدی نہیں ہو جائے گا؟ نور بولتی ارے نہیں یار تجھے ریڈی کرنا ہے، مجھے ریڈی کرنا ہے، اتنا ٹائم تو لگے گا ہی. تو بولتی چل ٹھیک ہے. ویسے شاور تو میں لے کے آئی تھی پر سوچ رہی ایک بار پھر سے لے لوں. تو نور کہتی یہ لے تیرے آگے ہاتھ جوڑی، پھر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں بہت لیٹ ہو گیا ہے. سہانا بولتی اچھا بابا ٹھیک ہے، میں یہ سب پیک کرتی ہوں تو جلدی سے شاور لے کے آ. تو سہانا جب نور کا سارا اسٹف پیک کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ سونو کو وائس میسج کر دیتی ہے جس میں وہ بتا دیتے ہیں کہ کون سے بیگ میں جویلری پڑی ہے، کون سے بیگ میں ڈریس پڑے ہے، کون سے بیگ میں شوز پڑے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہاں تک کہ لینس کی ڈبی تک بتاتی ہے اسے کہاں پڑی ہے. بیچارے سونو کا دماغ گھوم جاتا ہے. اس نے آج سے پہلے یہ لڑکیوں والے کام کبھی نہیں کیے، تو انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. تو اپنی میڈ کو بلاتا ہے اور دونوں بیگ بیڈ پہ رکھ کے نا کھول دیتا ہے اور میڈ سے ہیلپ لیتا ہے. اب لڑکی کا اسٹف تھا تو یار پرسنل چیزیں تو ہوں گی، لڑکی کے بیگ میں تو کافی ساری پرسنل چیزیں نکلتی ہیں جس پہ سونو بہت بری طرح شرما جاتا ہے اور وہ فوراً سے ان کے اوپر نا پلو رکھ دیتا ہے. تو میڈ بھی تھوڑا مسکرا دیتی ہیں اور پھر سونو بار بار وہ وائس میسیج سن کے کہتا ہے ہاں اس باکس میں جو ہے، اس باکس میں دیکھو اس میں شوز ہوں گے اور کیا لو بکس کہاں ہے، ہاں ہاں اس میں دیکھو اس میں لینز ہوں گے. تو ایسی ہی ساری چیزیں نکلواتا ہے. وہ سہانا کا سارا سامان لیتا ہے اور ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کرتا ہے اور اپنے گاڑی میں رکھتا ہے اور پھر میسج کر کے پوچھتا ہے کہ کب لے کے آنا ہے. سہانا خوش ہو جاتی ہے تمہیں سب مل گیا؟ سونو بولتا ہے ہاں ہاں سب مل گیا. سہانا بولتی پکا کچھ مس تو نہیں کیا تم نے؟ سونو بولتا ہے ارے واپس سب کچھ رکھ لیا. سونو جو ہے وہ ایسے سہانا سے بات کر رہا تھا کال پہ کہ تبھی نور جو ہے وہ نہا کے آتے ہے. وہ سہانا سے پوچھتے ہے کہ تم کس سے کال پہ بات کر رہے ہو اور کون تمہارا سامان لا رہا ہے؟
تو وہ تھی ارے وہ میرا ایک فرینڈ وہ گھر بھول گئے تھے نا، تو وہ لے کے آ رہی تھی فرینڈ، کون سی فرینڈ؟ تو کہتی ارے یار تو میں نے سارے فرینڈس کو تھوڑی جانتی ہے، کہتی جھوٹ مت بول، میں تیری سارے فرینڈس کو جانتی ہوں، تو میں آن لائن فرینڈ شپ کیا نا، دیکھ میں تیری جان لے لوں گی، بولا نا آن لائن لوگ اچھے نہیں ہوتے، آن لائن فرینڈ شپ پہ مجھے کوئی وشواس نہیں ہے۔ تو کہتی ارے ریلیکس، کوئی آن لائن فرینڈ شپ نہیں ہے، اوکے تو چل مارنا یار، کیوں اتنا ٹینشن لیتی ہے تو ایسے بول کے اسے بولتی ہے چل تیرا سامان پیک ہو گیا ہے، بال ڈرائی کر لیتے ہیں پھر پارلر کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تو لوگ بال وغیرہ ڈرائی کرتے ہیں اور پھر سیدھا پارلر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور سہانا جو ہے وہ سونو کو بھی میسج کر دیتی ہے، پارلر کے ایڈریس بھی شیئر کر دیتی ہے، تو سونو وہاں پہ آ جاتا ہے اور آ کے کال کرتا ہے۔ سہانا جو ہے وہ باہر آتی ہے اپنا ڈریس لینے کے لیے، سامان وغیرہ لینے کے لیے، تو اس کے بال وغیرہ نا سارے کھلے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ پوری مہندی لگی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ اسے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ تو سونو بولتا ہے ارے تمہارے ہاتھوں پہ تو مہندی لگی ہے نا، میں اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، تم سامان کیسے اٹھاؤ گی؟ تو وہ صاف منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سنتے ہی سونو بولتا ہے ہاں سمجھ گیا، وہی تمہیں شرم آتی ہے نا اپنی فرینڈس کے سامنے مجھے اپنا فرینڈ بولتے ہوئے، ہے بھی نا کتنا بھلکڑ ہو۔ فائن، یہ رہا تمہارا سارا سامان، اندر سے کسی کو بول دو رکھ دیں گے اندر۔ سہانا بولتی ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سونو، ایک بار میری بات تو سنو، پر سونو غصے میں بغیر کچھ سنے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سہانا بولتی اف ایک تو یہ لڑکا بھی نا بات بات پہ اکھڑ جاتا ہے، میری پوری بات تو سن لیتا، اف لگتا ہے کہ مجھے خود کسی طرح اٹھانا پڑے گا، اٹھایا تو مہندی خراب ہو جائے گی۔ اوہ سونو کیا کروں میں تمہارا؟ اور ایسے ہو کے سہانا اندر سے ایک اسٹاف کو لے کے آتے ہیں جو اس کا سامان اندر لے کے جاتا ہے۔ تو اس کی فرینڈ بولتی کیسی فرینڈ ہے یار، اندر تک سامان نہیں رکھ سکتی تھی؟ تم بھی نا پتہ نہیں کیسی کیسی فرینڈس بنا لیتی ہو۔ تو سونو کے بارے میں وہ سوچتی ہے کہ کم آن یار اس کے بارے میں کچھ مت بولو، وہ بہت اچھا بہت اچھی انسان ہے، اوکے اس کو کوئی ارجنٹلی جانا تھا تو میں نے اسے منع کر دیا، اور ویسے بھی یہاں تک تو میرا سامان لا دیا نا اس نے، اتنا کافی ہے، تم ریڈی ہو اوکے، برائڈل ہو تو برائڈل کی طرح تھوڑا سا شرماؤ، زیادہ منہ پھاڑو مت، سمجھی؟ تو نور بولتی اچھا اچھا ٹھیک ہے بابا، جب تمہاری شادی ہوگی نا پھر میں تم سے اچھے سے پوچھوں گی۔ اور وہاں عالیہ جو ہے وہ بھی بس شام کا ویٹ کر رہی تھی، بار بار موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ جس کا ویٹ کر رہی تھی اس نے آگے کال کرنی تھی، اور وہاں امایا بھی نوٹ کر لیتے کہ عالیہ صبح سے اپنا بار بار موبائل دیکھ رہی ہے اور امایا سے اب برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ جا کے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کب سے اپنے موبائل میں ہی نظریں جما کے رکھی ہوئی ہو، ہاں کیا ہے موبائل میں دکھاؤ مجھے؟ تو عالیہ اپنا موبائل نہیں دکھاتی ہے، امایا کو غصہ آ جاتا ہے کہ مجھ سے موبائل کیوں چھپا رہی ہو؟ عالیہ بولتی میری مرضی، میرا موبائل ہے نا، آپ اپنا موبائل یوز کرو۔ امایا بولتی ٹھیک ہے بیٹا، آج کے بعد غلطی سے بھی نا مجھ سے میرا موبائل مت مانگ لینا۔ عالیہ بولتی میں نے کبھی آپ کا موبائل مانگا؟ تو مایا اس بات پہ بھی چڑ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عالیہ کو بہت مزہ آ رہا تھا مایا کو ستا کے، اور وہاں فائنلی عالیہ کو ایک ٹیکسٹ آ جاتا ہے جس میں وہ انسان بتاتی ہے کہ میں راستے میں ہوں، 1 گھنٹہ مجھے لگے گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہاں ہمیں بھی 1 آدھ گھنٹہ تو لگے گا ریڈی ویڈی ہونے میں، اور ایسے سوچ کے وہ بھی ریڈی ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب گھنٹہ بھی پورا ہو جاتا ہے، عالیہ بری طرح سے ریڈی تھی اور وہ اپنا موبائل دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر امایا پہ پڑی ہوتی ہے جو روم سے ایک دم سے ریڈی شیڈی ہو کے آتی ہے، جو بہت ہی زیادہ سندر لگ رہی تھی۔ عالیہ امایا کو دیکھتی ہے تو بس دیکھتی ہی رہتی ہے، وہ امایا کے قریب جانے لگتی ہے اور امایا اس سے پوچھ کر دیتی ہے اور کہتی رہنے دو، سوچنا بھی مت میرے قریب آنے کے۔ عالیہ بولتی پر امایا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عالیہ بولتی اف ہو ابھی سے اتنا غصہ، ابھی تو میرا اصل پلان راستے میں ہے میری جان، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ایسے بول کے عالیہ بھی اپنا ٹچ اپ سب کرتی ہے، اچھے سے ریڈی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اچھے سے ریڈی ہوئی تھی۔ مایا کو بھی تھوڑا سا شک ہو جا کہ عالیہ اتنے اچھے سے ریڈی کیوں ہوئی اور بار بار شیشے میں خود کو کیوں دیکھ رہی ہے، پر وہ مایا عالیہ سے کچھ پوچھتی نہیں ہے۔ اور وہاں دوسری طرف بارات جو ہے وہ نکلنے کو تیار تھی، عالیہ بار بار موبائل دیکھ رہی تھی کہ ارے یار وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں، تبھی جو ہے اس کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکتی ہے اور شیشہ نیچے ہوتا ہے اور عالیہ جس کا ویٹ کر رہی تھی فائنلی وہ انسان آ چکی ہوتی ہے اور وہ گاڑی سے نیچے اترتی ہے اور عالیہ کو دیکھتے ہی بولتی او مائی گاڈ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور ایسے بول کے اسے ہگ کرتی ہے اور اس پہ چکس پہ کس کر دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے امایا دیکھ لیتی ہے، امایا کو بہت غصہ آتا ہے، امایا نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اور وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور جیسے اس انسان کا چہرہ دیکھتی ہے وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ کی وہی باس ہوتی ہے جو ہمیشہ عالیہ پہ لائن مارتی تھی، جس نے عالیہ کو پانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اسے یہاں پہ دیکھتی ہے امایا کو بہت تیز سے غصہ آ جاتا ہے، وہ عالیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے سائڈ پہ لے کے جاتی ہے، کہتی یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ بولتی ہے میں نے اسے بلایا ہے، کیوں تمہیں اچھا نہیں لگا؟ غصہ آ رہا ہے کیا؟ جیلس فیل ہو رہا ہے کیا؟ امایا اتنے غصے میں تھی وہ عالیہ کو کچھ نہیں بولتی، گھورتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔
تبھی عالیہ کی باس کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امایا کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا، مجھے یہاں بلانا بہت برا آئیڈیا ہے۔ بولتی ارے نہیں، آپ نے جو کیا وہ سب اب ہم بھول چکے ہیں، ہمیں بس وہ سب یاد ہے جو اینڈ میں آپ نے ہماری ہیلپ کی، وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ بولتی پھر بھی مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور ویسے بھی بن بلائے کسی کی شادی میں نہیں آتے۔ عالیہ بولتی ارے میں نے بلایا ہے نا، اور آدھی صرف امایا کا نہیں، میرا بھی فرینڈ ہے، ایک آدھ گیسٹ میری طرف سے آ جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پر باس کہتی نہیں امایا بہت غصہ ہے، تم کیوں اسے غصہ دلا رہی ہو، یہ ہے وہ ہے، تم سچ سچ بتاؤ، اسے صرف جیلس فیل کروانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا نا۔ تو عالیہ ایک دم چپ ہو جاتی ہے۔ باس مسکراتے ہوئے کہتی ہے مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، اور میں بیوقوفوں کی طرح یہاں منہ اٹھا کے آ گئی، لیکن میں یہاں اور نہیں رکوں گی، آئی ایم سوری پر اب میں جا رہی ہوں۔ باس ایسے بول کے جانے ہی لگتی ہے کہ تبھی وہ کس سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہ لڑکی وہی تھی جو اسے ریسٹورینٹ میں ملی تھی، تو باس اسے دیکھتی ہے اور بس دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وہ لڑکی بولتی ہے کہ I'm really sorry۔ باس کہتے ہیں کہ ویسے آج بھی غلطی میری ہی تھی، پھر بھی تم نے سوری بولا، مجھے تمہاری یہ نیچر بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتی کیا ہر بار میرا سوری بولنا؟ تو وہ کہتی نہیں چھوڑو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو بولتی ہے میں تو شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں، پر آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو بولتی میں بھی تو شادی اٹینڈ کرنے ہی آئی ہوں نا۔ تو عالیہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، باس اس لڑکی سے کافی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، تبھی وہ لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تو باس اسے بولتی ہے کہ ایک منٹ، ہم دوسری بار ملے ہیں پر ابھی تک نمبر ایکسچینج نہیں کیا، تو کیا ہم نمبر ایکسچینج کر لیں؟ تو لڑکی مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہاں شور، تو ایسے ہی نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں دونوں۔ عالیہ سمجھ جاتی ہے کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے۔ عالیہ جو ہے وہ باس کے پاس آتی تھی، بڑے نمبر شمبر ایکسچینج ہو رہے تھے، ہاں اب پسند کرتی ہے نا اسے، سچ سے بولنا؟ باس بولتی آئی ڈونٹ نو، ہاں پر سویٹ لگی مجھے وہ۔ عالیہ بولتی تو کوئی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہے یہاں پہ؟ وہ اس کہتی کیا ہے ہٹو مجھے جانا ہے۔ عالیہ بولتی دیکھو اب لڑکی پسند آ گئی ہے تو اس کے قریب جانے کے لیے یہاں تو رکنا پڑے گا۔ باس بولتی ایسا کچھ نہیں کرنے والی میں جا رہی ہوں، اور ویسے بھی میری قسمت پیار میں بہت خراب ہے، کیا پتہ وہ بھی کسی اور سے پیار کرتی ہو، مجھے بیوقوف نہیں بننا۔ عالیہ بولتی ارے بس اتنا ہی کلیئر کرنا ہے نا، ٹھیک ہے تو میرے ساتھ برات کے ساتھ چلو، میں کلیئر کر دوں گی وہ کسی اور سے پیار کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو باس کہتی تم کیوں اپنا ڈیورس کروانا چاہتی ہو عالیہ؟ ہاں شرافت سے امایا کے ساتھ رہو، اور ہم میری لائف میں گھسنے کی کوشش مت کرو، میرے چکر میں نا تم اپنا ڈیورس کروا کے رہو گی۔ عالیہ بولتی کیا باس آپ بھی، ہم فرینڈس تو ہیں نا، میں اب آپ کی سیٹنگ کروا کے رہوں گی، مجھے نہیں پتا، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اتنا ہرٹ ہوا۔ باس کہتی رہنے دو، میری سیٹنگ کے چکر میں نا اپنی کئی کرائی سیٹنگ نہ برباد کر لینا۔ تو امایا ایک بار پھر سے ان دونوں کو ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، اور اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ یہاں پہ بارات نکلنے کو ریڈی تھی، پر امایا کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، آدھی تو امایا کے بغیر نکلنے والا تھا نہیں، تو وہ یہی پوچھ رہا تھا امایا کہاں ہے، دکھ کیوں نہیں رہی؟ تو عالیہ کہتی ہے امایا تو کب سے نہیں دکھی، تو وہ ادھر ادھر سب سے پوچھتے ہیں، اور پھر عالیہ سمجھ جاتی ہے غصے میں امایا گھر چلی گئی ہوگی، وہ سیدھا گھر آتی ہے اور سیدھا اندر چل جاتی ہے، روم لاک ہوتا ہے۔ تو بیچاری بہت بار نوک کرتی ہے پر کوئی اندر سے آواز نہیں آتی، نہ ہی دروازہ کھلتا ہے، اور اب امایا بہت زیادہ غصہ تھی اس لیے کچھ نہیں بولتی۔ عالیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، کہتی جان میری بات تو سنو، آئی ایم سوری، ارے میں نے تو انہیں، آئی ایم سوری، میں تو صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے، جان پلیز میری بات تو سن لو۔ پر امایا کوئی رپلائی نہیں دے رہی تھی، اور اس لیے عالیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اب اسے غصہ آنے لگتا ہے خود پہ، یار میں نے یہ حرکت کیوں کی، میں نے کیوں بلایا ہے یہاں پہ؟ اور یہاں پہ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے والے گا، عالیہ کا یہ مذاق اس پہ کتنا بھاری پڑنے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ ملتا ہے پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر ہاں جان سے پہلے ایک پیار سی چھوٹی سی نرمن سی ریکویسٹ یار، کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا، جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو لو جلد سے سبسکرائب، ٹاٹا بائے بائے۔